बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला जो मामला है वो जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, गले पड़ता जा रहा है और बड़े बड़े जो एतराफ़ हैं वो सामने आने लग पड़े हैं। जाली फॉर्म 47 काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ने बनाए। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बड़ा एतराफ़ सामने आया है और इस एतराफ़ के बाद कोहराम बर्पा हो चुका है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स राना साहब के हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, एक अहम तरीन शख्सियत की आर्मी हाउस में हंगामी तलबी क्यों हुई और उस वक्त के आर्मी चीफ की जानिब से उस शख्सियत से क्या कहा गया, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। ये भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि 6 जजिस के ख़त वाला जो मामला है ये दोबारा से खुल चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत 30 अप्रैल को होने जा रही है। और इस केस में नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने गुज़श्ता समाअत पर यह अंदिया दिया था कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा। और उस वक्त फुल कोर्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि तमाम जजेस मौजूद नहीं थे, वरना तो चीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए। बहरहाल जी, अब जो एक कॉज लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो जारी कर दी गई है। 30 अप्रैल को इस केस की समाअत, इस खुद नोटिस केस की समाअत होने जा रही है। लेकिन ख़बर ये है कि इसमें फुल कोर्ट यानी कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच नहीं बनाया गया, बल्कि पहले साथ था एक जज जस्टिस याया अफरीदी ने रिक्यूज़ किया, इनकार किया, वो बेंच से चले गए, जिस पर बेंच टूटा। पीछे 6 जजेस बच गए। तो इन्हीं 6 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया है और जो कमेटी है उसकी जानिब से ये 6 रुकनी बेंच बनाया गया है। इस 6 रुकनी बेंच में नाज़रीन एक तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है, वो खुद इसकी सरबराही करेंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस सत्तर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम असगर अफगान जो हैं वो इस बेंच में शामिल होंगे। बहरहाल जी, अपनी अपनी जो तजावीज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट्स और बार्स वगैरह से मांगी थी वो भी 30 तारीख को सामने रख दी जाएंगी। और जो मुख्तलिफ दरखास्तें सामने आई थी इस खुद नोटिस में, बाद में जो बार्स वगैरह की जानिब से दायर की गई थी उसमें भी आपको बताता चलूँ कि उन तमाम दरखास्तों को यकजा करके इसी खुद नोटिस में ही सुनने का जो फैसला है वो किया गया है। तो बहरहाल जी एक ये बड़ी डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। और इसी से जुड़ी एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेटे की वलीमा की तकरीब थी जिसमें जजेस मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी भी इसमें मौजूद थे और इन दोनों का आपस में आमना सामना भी हुआ। तसद्दुक जलानी साहब वो साबिक चीफ जस्टिस हैं जिन्हें जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था उसकी सरबराही सौंपी गई थी और कहा गया था कि इन 6 जजेस के मामले के ऊपर वो तहकीकात करें, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। तो बड़ा दिलचस्प जो टाकरा है वो हुआ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी के दरमियान। और उसी तकरीब के अंदर ये जो टाकरा है वो हुआ और इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जो है वो नाराज़गी का या शिकवे का इजहार किया गया कि तसद्दुक जलानी साहब, आपने वो जो इंक्वायरी कमीशन था उसमें आपको सरबराही दी गई, शामिल किया गया, लेकिन आप उस कमीशन में नहीं आए। तो ये शिकवा किया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने। लेकिन तसद्दुक जलानी की जानिब से, साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से अपना मौक़िफ़ सामने रखा गया कि किस वजह से वो नहीं आए और उन्होंने अपना वो जो लेटर लिखा था उसका भी हवाला दिया और उसमें भी कहा कि मैंने इसमें डिटेल्स बता दी थी कि किस वजह से मैं शामिल नहीं हुआ इस इंक्वायरी कमीशन में। अब यहाँ पर नाज़रीन 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। एक तो ये जी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज खुद नोटिस के तहत जो अभी 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है 30 अप्रैल को, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद कर रहे हैं, जो कि इस मामले को देखेगा, फैसला करेगा कि क्या होना चाहिए, कैसे इस केस को 6 जजेस के ख़त वाले मामले को कैसे आगे प्रोसीड करना है। लेकिन दूसरी तरफ काजी साहब इस वलीमा की तकरीब में गिले शिकवे करके अपना एक जो माइंड है वो भी शो कर रहे हैं कि वो तो चाहते थे कि इसमें इंक्वायरी कमीशन ही बनाया जाना चाहिए और पहले उन्होंने ही खुद ही हुकूमत के साथ इंक्वायरी कमीशन बनाने का मिलकर जो फैसला था वो भी कर लिया था। तो अगर चीफ साहब की जानिब से ये पहले ही फैसला
کر لیا گیا تھا اور اپنا مائنڈ بھی شو کر دیا گیا، تو پھر جو وہ خود اس بینچ کے اندر بیٹھے ہیں تو کیا اس بینچ میں وہ اپنی سوچ سے مختلف کوئی فیصلہ دیں گے؟ تو ایک تو ان کے اس بینچ میں بیٹھنے پر یہ بڑا سوال اٹھ چکا ہے کہ وہ تو اپنا مائنڈ شو کر چکے ہیں، تو وہ کیسے اس بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر دوسرے نمبر پر ناظرین، تصدق جیلانی کے انکار کے بعد دیگر 4-5 بھی نام موجود تھے، چونکہ 5-6 ناموں کے اوپر غور کیا گیا تھا اور ایک تصدق جیلانی کے نام کو اپروو کیا گیا تھا، تو پھر ان 4-5 ناموں میں سے کسی کو کیوں انکوائری کمیشن کی سربراہی نہیں سونپی گئی؟ تو بہرحال جی یہ دو بڑے سوالات ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ اب 30 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک بڑا اعتراف سامنے آیا ہے اور اس اعتراف میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور عمران خان سے مذاکرات اور عمران خان صاحب سے ڈیل لینا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب انہیں کسی قسم کی کوئی ڈیل دینے سے انکاری ہیں اور وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اور بڑا پروف ہے کہ یہ جو سارے کہتے ہیں نا جی کہ طاقتور ہیں اور طاقتوروں سے معاملات طے کرو اور ڈیلے کرو، تو اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی طاقتور ہے اور جس کے ہاتھ میں اس وقت ساری گیم آ چکی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ طاقتوروں کی طرف سے بھی پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں اور نواز شریف خود بھی عمران خان صاحب سے مل کر ڈیل لینا چاہتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ ذرا سنیے گا جس میں یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ کے حوالے سے بات جب کے سربراہ ہیں وہ بیٹھے ساتھ، تو عمران خان کے ساتھ نواز شریف بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ میاں نواز شریف تو اس وقت بھی تیار تھے جب تقریباً 126 دن ہو گئے تھے گالیاں نکالتے، اور وہ باہر وزیر اعظم ہاؤس کے باہر آ کے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا اور تمہیں وزیر اعظم ہاؤس سے نکالوں گا۔ یہ ایک دن وہ گالیاں دے رہے تھے یہ، اور اگلے دن جب وہ آرمی پبلک اسکول والا واقعہ ہوا تو میاں نواز شریف سے فون کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہ واقعہ ہو گیا، آپ مہربانی کریں آئیں ہم مل کے بیٹھیں اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ سوچیں۔ تب دھرنا ختم۔ تو وہی نواز شریف جو ہے وہ اس کا تو عمل گواہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے اسے اگر بیٹھنا پڑے بات کرنی پڑے، تو میں تو اسی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ بالکل ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کو یہ اپنے اینگل میں اس طرح سے بتا رہے ہیں جی کہ ملک کی بہتری کے لیے نواز شریف بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ملک کی بہتری کے لیے نہیں، اصل میں نواز شریف اپنے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں اور ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کی زبانی آپ نے سنا کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، انہیں بھی یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ ڈیل تو عمران خان کے ہی پاس ہے اور اصل میں جو سروائیول ہے وہ یہی ہے کہ اگر عمران خان مان جاتا ہے۔ آرمی ہاؤس میں ہنگامی طلبی کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ تفصیلات میں بتاتا چلوں جی۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ سنیے اور اس سے اس وقت کے سابق چیف جسٹس قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کا رول آپ کے سامنے آئے گا۔ باجوہ صاحب نے جنرل باجوہ صاحب نے لیکن تب بھی باجوہ صاحب نے جنرل باجوہ صاحب نے میرے والد کو آرمی ہاؤس میں بلایا، آرمی ہاؤس کے سن روم میں ان کے ساتھ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں کہا انہوں نے شاہ محمود اپنی سمت درست کرو، انسان بنو، نہیں تو تمہارے خلاف سائفر کیس بھی آئے گا اور تمہیں عمر قید بھی ہوگی۔ تو یہ جنرل باجوہ اس وقت کے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے انکشاف سامنے آ رہا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب آج کل مختلف محفلوں میں اپنے حوالے سے چیزوں کو پروف کرتے نظر آ رہے ہیں، قسمیں اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی تحریک عدم اعتماد میں رول نہیں تھا، نہ ہی نواز شریف کو لندن بھیجنے میں ان کا کوئی رول تھا۔ اور ابھی یہ ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے جی کہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں، ان کی جانب سے صابر شاکر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ان کی اس ویڈیو کلپ کو کہ اس وقت شاہ محمود قریشی کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلایا اور یہ کہا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑا تو پھر اس کے بعد تمہیں بھی عمر قید ہوگی، اور پھر اس کے بعد سائفر کیس اور دیگر جو تمام تر معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی ایک بندہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے تو وہ اس وقت شاہ محمود قریشی ہے اور دوسری طرف پرویز الہی صاحب ہیں۔ تو بہرحال جی یہ ایک بڑا اعتراف ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہے جو کہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ویڈیو کلپ بھی آپ کو سنانا چاہوں گا، اور اس ویڈیو کلپ اور یہ اصل میں جی فیصل واوڈا صاحب کا ایک ٹی وی شو میں انہوں نے
جو گفتگو ہے وہ کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ضمانت دینے والے ہیں فارم 47 والا مسئلہ انہوں نے ہی بنایا، اور ضمانت دینے والے کون ہیں؟ ججز ہیں، اور اس وقت عدلیہ کے جو سربراہ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو یہ جو کلپ ہے جی ذرا آپ سنیے گا۔ آپ کو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ اگر کہہ رہے ہیں آپ جو ہے سیزرڈ بات اور ایکسپیرینس یہ بات کر رہے ہیں، میری تو پھر آپ کے آگے کوئی رائے نہیں بنتی۔ آج ہے میں آپ سے بڑی کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں، اگر آج چیزیں ہو رہی ہوتی، آج کیا ہے، آج نظام میں تبدیلی کیا ہوئی ہے، جنہوں نے میں آپ کو 2 منٹ لوں گا، مجھے وہ دے دیجیے پلیز، آ جائے 1 سیکنڈ کے لیے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دی، کس نے دی، کس کے کہنے پہ دی؟ تو کھڑے ہو جاتے، 40 سال بعد نہ بتائیں ہمیں، ہماری پیدائش سے پہلے کا قصہ ہمیں پتا ہے۔ زاہد صاحب کو 14 سال جیل دی، آج تک کوئی شواہد دیا ہے، پھر کلیئر ہو گئے وہ۔ پھر آپ نے نواز شریف صاحب کو بلیک ڈاگ ڈکشنری کے تحت آپ نے یاد کر لی کون ہے بھائی آپ۔ پھر آپ نے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت، ہمارا کام تھا، ہم رکھتے دوڑ چوڑ کرتے، لیٹتے، پیسے دیتے، کھلاتے پلاتے، وعدے کرتے، جھوٹ بولتے، سچ بولتے۔ آپ نے پابند کر دیا، سنڈے کے دن ہائی کورٹ کھل گئی، ہائی کورٹ کھل گئی، پابند کیا گیا کہ آپ ابھی 2 بڑا کانفیڈنس لیں، گرا دی، گرانے کے بعد پاپولیرٹی گراف آسمان پہ ہے، او بلے بلے ہو گئی، خان صاحب کی بلے بلے ہو گئی۔ جب بلے بلے ہوئی تو نظام نے ٹوسٹ کیا، انصاف کے نظام نے، جہاں جزا دینی چاہیے وہاں سزا دے دی، جہاں سزا دینی چاہیے وہاں جزا دے رہے۔ لیٹس ناٹ پلے گیمز۔ 8 فروری کو فارم 45 اور 47 کا رولا کس نے کیا؟ سر 8 فروری کو فارم 45 اور 47، 2018 8 فروری 2018 کو بھی 24 فارم 47 تھا، 2013 میں بھی 247 کس نے 47 کا رولا کیا؟ 2024 میں بھی 24 میں بھی فارم 47 ہے، اور آگے اگر کس نے کیا؟ 8 فروری 2024 کو کس نے کیا؟ جنہوں نے بیل دی، ججوں نے کیا۔ فارم 47 کو میری بات ہے، اگر آپ بیل نہ دیتے تو کیا میں ان کو چھڑا کے جاتا؟ رانا ثناءاللہ صاحب ایک سوال، تو یہ کام ججوں نے کیا، اور اس وقت عدلیہ میں جو سربراہ ہیں وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو یہ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، جو کہ آزاد سینیٹر کہیں ان کو، خیر آزاد سینیٹر کون ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، آزاد سینیٹر فیصل وابڈا صاحب جو ہیں ان کی جانب سے یہ بات کی گئی۔ اور فیصل وابڈا صاحب کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزاد سینیٹر یہ کیسے بنے، ان کے تعلقات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، انفارمیشن ان کے پاس کہاں سے آتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں، طاقتور حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اسی دوسری سائڈ پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا فرماتے ہیں، ایک خطاب سا انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب سے چیف جسٹس بنا ہوں کسی جج نے مداخلت کی شکایت نہیں کی۔ تو پتہ نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بات جو کر رہے ہیں مجھے تو بڑی عجیب لگی کہ چیف جسٹس بنا ہوں کسی نے مداخلت کی شکایت نہیں کی۔ تو یہ 6 ججز والے کے لیٹر والا معاملہ یہ کیا ہے، یہ اصل میں مداخلت کی ہی تو شکایت ہے۔ اس پر چیف صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کا ہے۔ اب اس خط کے اندر ججوں نے یہ تو نہیں لکھا کہ ان کے اوپر ابھی بھی دباؤ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے جی کہ مسلسل دباؤ آ رہا ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب، ان سے بھی رابطہ کیا، ان کو بھی ڈیٹیلز بتائیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اور سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بھی انہوں نے معاملہ ہائی لائٹ کیا تھا، اور اس وقت آپ کے پاس بھی ہم آئے تھے، لیکن کوئی بھی جو سنوائی ہے وہ نہیں ہوئی۔ بہرحال پھر بھی قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں کوئی بھی کسی جج نے بھی مداخلت کی شکایت نہیں کی۔ تو بہرحال کبوتر کی طرح اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہائی کورٹس کے کسی جج کی جانب سے مداخلت کی شکایت نہیں ملی ہے، اور اگر کوئی مداخلت ہوئی بھی ہے تو انہیں رپورٹ نہیں کی گئی۔ تو یہ رپورٹ ہی تو کیا گیا ہے 6 ججز کا جو خط ہے۔ انہوں نے کہا مداخلت کے جو واقعات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے رپورٹ کیے وہ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں۔ تو چلیں پہلے کے ہیں تو اب انہوں نے رپورٹ کر دی ہے، اس کے اوپر کیا ایکشن ہو رہا ہے؟ ابھی کوئی مہینہ ہو چکا ہے لیٹر کو تقریباً، اور ابھی تک کچھ بھی اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ نہیں لیا گیا۔ ابھی 30 تاریخ کو جو اس کی سماعت ہے وہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سندھ ہائی کورٹ کی تاریخی عمارت کو پرانی حالت میں بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ بلوچستان پہلے ایک ہی ہائی کورٹ ہوا کرتی تھی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں، یہ میرا اس بار روم کا پہلا دورہ ہے۔ میں جب اپنے والد صاحب کے ساتھ آتا تھا اس وقت یہ بار روم نہیں تھا، گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیوں میں کراچی آتے تھے۔ تو یہ جی انہوں نے دیگر بھی گفتگو کی ہے، لیکن اس میں یہ ایک اہم ترین نقطہ تھا جو کہ قاضی صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ آخر میں ناظرین ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے جی، اور بشرا بی بی اور عمران خان کو ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی سے روک دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیئر ٹرائل کی
بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر بڑا حکم جاری کر دیا، جس میں عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا اور اس حوالے سے حکم نامہ جاری کیا، اور اس میں کہا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز اور متعصبانہ بیانات دیے، جبکہ عدلیہ، پاک آرمی اور آرمی چیف کے حوالے سے بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہیں۔ ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ کورٹ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ تو اچھا فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، کیسے سائفر کا ٹرائل ہوا، کیسے گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے، کیسے گواہوں کے اوپر جرح ہوئی، تو یہ سب کچھ کیا فیئر ٹرائل ہے۔ بہرحال پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو ہم نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اور اس طرح کے کسی بھی بیان کے اوپر عمران خان صاحب کے پابندی لگا دی ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔